बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के हवाले से। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन कि जो आखिरी अशरा है वो रहमतों का और दोज़ख से निजात का बेसिकली तो अशरा है, और उसमें ही जो ये शब कदर की रातें हैं और ताक रातें आती हैं और उनकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के हालत में सवाब की नियत से लैलतुल क़द्र में इबादत के लिए खड़ा होता है, उसके गुज़श्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और एक और जगह ये फरमाया आपने कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। मतलब 1000 रातों से, आप खुद सोच लें, 1000 महीनों से बेहतर वो रात है। यानी इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो ताक रातें हैं, इनमें हमने तलाश करनी है कि लैलतुल क़द्र की कौन सी रात है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन रातों में इबादत करें। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद मुश्ताक शाहीन कादरी जैलानी साहब। सबसे पहले अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, से ठीक है? अल्लाह का करम। मुफ्ती साहब बताइएगा, सबसे पहले लैलतुल क़द्र की जो फजीलत है वो कुरान की रोशनी में जो है आप बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिल मासूमीन, अम्मा बाद फअला आलिहि व सहबिही महफूज़ीन, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, क़ाल फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले अनम साहिबा, मैं आपका और A1 टीवी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तवस्सुल से मुझे दूसरी मरतबा आपने ये शर्फ़ नसीब फरमाया। और बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने जो है ना उन्वान टॉपिक जो चुना है, और आपके प्रोग्राम माशाल्लाह मैं सुनता रहता हूँ टीवी पर, बहुत ही अच्छे अंदाज में, और इस्लाम की तोसी के लिए, तबलीग और अबलाग के लिए माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप कोशां हैं। अल्लाह तबारक तआला आपको इसका अजर अता फरमाए। जिस तरह आपने शब लैलतुल क़द्र के हवाले से आपने सवाल किया, तो इस हवाले से कुरान मजीद के अंदर यानी कि 2 मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तफसील को बड़े ही तफसील से बयान फरमाया। कुरान मजीद की सूरह दुहान की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हमने नाजिल किया कुरान को बरकत रात में, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, ताकि हम तुम्हें डर सुनाएं। सुभान अल्लाह। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के नुज़ूल के साथ लैलतुल क़द्र को भी बयान किया कि हमने लैलतुल क़द्र के रात के अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। बेशक बेशक। इसमें और आगे रब फरमाता है, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, ताकि हम तुम्हें डर सुनाएं, ताकि इस कुरान के ज़रिए तुम्हें जहन्नम के डर से, अल्लाह के अज़ाब से डराया जाए। बेशक। तो इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर दूसरे मुकाम पर यानी सूरह क़द्र सूरत नंबर 97 और इसमें यानी कि 30वें पारे के अंदर ये सूरत मौजूद है, और इस सूरत का नाम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़द्र रखा है। और लैलतुल क़द्र के हवाले से आपने टॉपिक चुना, तो इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरह क़द्र नाज़िल फरमाई। लैलतुल क़द्र की फजीलत के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कद्र की रात में कुरान को नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। अब अल्लाह सवाल कर रहा है कि तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह तबारक तआला इसकी फजीलत बयान करता है, फरमाता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लैलतुल क़द्र वो अजमत वाली रात है जो 1000 महीनों से भी अफजल रात है, 2000 महीनों से भी अफजल रात है। और आगे रब फरमाता है इस रात में होता क्या है, इसकी गर्ज़ो गायत क्या है। अल्लाह ये भी बयान फरमाता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे फरिश्ते, टोटली फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, और उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उन फरिश्तों का सरदार वर्रूह, रूह अमीन जिब्रील अमीन भी इस फरिश्तों के साथ उतरता है, यानी कि फरिश्तों का इमाम भी उतरता है। और आगे रब फरमाता है मिन कुल्ली अम्रिन हकीम, और इसमें पूरे अम्र को बांट दिया जाता है। एक अम्र हकीम का एहतमाम होता है। अम्र हकीम यानी कि तकदीर के फैसले होते हैं, रिज़्क़ के फैसले होते हैं, इस रात में इस तरह के एहतमाम होते हैं। और अगर आप फरमाता है सलामुन कौलम सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह तक सरासर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है सुबह के
طلوع ہونے تک یہ اہتمام چلتا رہتا ہے اور یہ سلامتی بندوں پر اترتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن اور سنت کے مطابق آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کو بھی اللہ رب العزت نے 5 راتوں کے اندر رکھا، یعنی کہ آخری عشرے کے اندر رکھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں انم صاحبہ بڑا علمی نقطہ یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر یہ سورہ قدر نازل کی، اس کی 5 آیتیں ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی 5 آیتوں کے اندر رکھا، لیلۃ القدر کو بھی 5 راتوں کے اندر رکھا، اور رکھ کر اللہ رب العزت نے اس کی اہتمام کے بارے میں بتا دیا کہ اگر لیلۃ القدر کو تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے اندر تم 10 راتوں میں تاک دنوں کے اندر تلاش کرو۔ وہ تاک دن 5 ہی دن بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسی سورہ قدر کے اندر 5 آیتوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر کو ہم نے اس کی تاک راتوں کے اندر 5 راتوں کے اندر رکھا۔ اب اس کے علاوہ اس کی تفصیلات اور بہت بھی ہیں، لیکن اس میں اگر مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ اگر اس کو مثال کے طور پر اتفاقی جو مسئلہ ہے حضور نے جو بیان فرمایا، بالکل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حدیث کی روشنی میں بھی بتائیے گا لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے۔ جی میں بالکل حدیث کی روشنی میں یہ بتاتا چلوں، لیکن اس سے قبل میں ساتھ یہ ملاتا چلوں کہ اس رات میں اللہ رب العزت کا نظام یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ہے عباس آپ بتائیے، یہ ہے حضور کی اہل بیت میں سے، آپ سے پوچھا گیا بھائی آپ بتائیے، کیونکہ یہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، ان سے پوچھا گیا بھائی بتائیے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو انہوں نے عرض کی ہے عمر آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کو 7 عدد سے بہت زیادہ پیار ہے، اللہ کو 7 عدد سے بہت زیادہ پیار ہے، اس سے محبت ہے، تو انہوں نے 7 کا عدد لگا کر فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 زمینوں کو پیدا کیا اور اسی طرح 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اور اسی طرح انسان کے پیدائش کے مرحلے بھی 7 ہیں، اور اسی طرح انسان زمین کے اندر سے اگنے والی چیزیں وہ بھی 7 ہیں، اور اسی طرح آدمی سجدہ کرتا ہے 7 اعضاء پر، اور اسی طرح انسان کے پیدا ہونے کے تخلیق ہونے کے بھی مراحل 7 ہیں، اور 7 فرمایا سعی کرنا یعنی کہ دوڑ لگانا صفا و مروہ میں یہ بھی 7 چکر لگانا ہے، اور طواف کرنا یہ بھی 7 چکر ہے، اور اسی طرح شیطان کو کنکریاں مارنا یہ بھی 7 کنکریاں مارنا سنت مصطفیٰ ہے، اور انہوں نے آگے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیتیں ہیں، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی 7 عورتیں بتائی ہیں، اور ان 7 عورتوں میں بات فرمایا کہ لیلۃ القدر کو بھی 7 میں رکھا، یعنی کہ 27ویں رات کو رکھا۔ تو اب اس تفصیل کو یہاں حدیث میں بھی بیان کیا گیا، یہاں اس کی علامتیں بھی میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، لیکن آپ نے حدیث کے حوالے سے سوال کیا کہ حدیث کے حوالے سے آپ بتائیں، تو اب دیکھیں بخاری شریف کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث 1913 نمبر ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 1169 اور 1165 دو مقام پر متفقن علیہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راویہ حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحیر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان وفی روایت، فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی رمضان کی آخری 7 تاک راتوں میں تلاش کیا گیا، 7 آخری تلاش۔ اب 7 کا عدد یہاں پر جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 7 سے زمین کو بھی بنایا گیا، 7 زمینیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، 7 آسمان تخلیق فرمائی، یہ پوری تفصیل میں نے وہ اس حدیث کے مطابق بیان فرمائی، تو اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ اس میں آپ تلاش کریں۔ اب دوسری حدیث وہ بھی بخاری شریف کے اندر 1917 نمبر حدیث ہے، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا قال التمسوا فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسیۃ طبقہ وفی سابیۃ طبقہ وفی خامسۃ طبقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں تم 9ویں کو 7ویں کو اور 5ویں کو تلاش کرو، یعنی اب اس حدیث کے اندر بھی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ 10ویں۔ اب حضور علیہ السلام کا سنت کے مطابق کیا عمل تھا کہ حضور علیہ السلام نے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف
اعتکاف کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ اس کی غرض و غایت انم نقوی صاحبہ یہ ہوتی ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے بندے کو لیلۃ القدر کی وہ سعادت مل جائے، تب بندہ اعتکاف کرتا ہے، اس میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک دھرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا اعتکاف کی صورت میں جب بندہ کرتا ہے، صرف اور صرف لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا کہ آپ تم نے 7 راتوں میں تلاش کرنا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا کہ تم نے ان 7 راتوں کے اندر اس کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تلاش کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پورے 30 دن بھی اعتکاف کیا، پھر ایک روایت میں آتا ہے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور تیسری روایت کے مطابق آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کیا، اور کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے 30 دن اعتکاف کیا، مجھے نہیں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے، پھر میں نے 20 دن اعتکاف کیا، مجھے نہیں بتایا گیا، اب میں آخری 10 اشروں میں اعتکاف کرنے لگا ہوں۔ اے میرے صحابہ اور میری اہل بیت، تم نے بھی اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اعتکاف کی رات کو بتا کر مجھے بلا دیا کہ کون سی رات ہے، لیکن مجھے اشارہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں، یہ نشانی بتاتے ہیں لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر تب ہوگی جس دن آپ کی مسجد نبوی میں بارش لگے گی، اور بارش کی وجہ سے وہ آپ کی چھت سے پانی زمین پر ٹپکے گا، اور زمین پر آپ جب سجدہ کریں گے اور سجدے کی جگہ پر آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا گو، تو آپ سمجھ لینا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح بارش ہوگی، اچانک ایک ٹکڑا تھا بادل کا آسمان پر، یہ بخاری کی حدیث، تو حضور نے فرمایا وہ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، صحابہ فرماتے ہیں تو اچانک وہ پھیلا اور بارش ہوئی، اور کچی چھت تھی مسجد نبی کی، اس سے پانی ٹپکا اور نیچے آیا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، حضور نے سجدہ کیا، تو جب حضور دعا کرنے لگے تو ہم نے دیکھا حضور کی پیشانی پر وہ کیچڑ کا یعنی مٹی کا داغ لگا ہوا تھا، تو ہم نے سمجھ لیا کہ آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اب اس رات میں فضیلت کیا انم نقوی صاحبہ آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا اس رات میں ہوتا کیا ہے، جو لیلۃ القدر کی رات پا لیتا ہے اس میں قیام کرتا ہے۔ اب اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 1802 ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 760 ہے، اور ترمذی شریف کی 808 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من کان لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ ایمانا قیاما ایمانا قیاما رمضانا قیاما احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ اب حضور نے اس حدیث میں 3 لفظ بیان فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کے اندر رمضان کے روزے رکھے، اس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے گا۔ اور دوسرا فرمایا من قام قیام اللیلی، جس نے رات میں تراویح کی صورت میں قیام کیا، عبادت و ریاضت کی، اس کے بھی اللہ گناہ معاف فرمائے گا۔ اور تیسرے لفظ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آج کا جو آپ کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں اہتمام کیا، لیلۃ القدر میں عبادت و ریاضت کی، زندہ کیا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے بھی پچھلے اگلے سارے گناہ بخش دے گا۔ صحیح۔ تو علامہ صاحب اس سے کیا مراد ہے کہ جس طرح کا آپ نے حدیث میں بتایا کہ فرمان ہے کہ گناہ بخشے جائیں گے انسان کے تمام، اگر وہ بخشوا لیتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر انسان پاک ہو جائے گا؟ اس کا یہی مطلب ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا انم نقوی صاحبہ۔ یہاں پر ایک مغالطہ دیا جاتا ہے، اس حدیث کے مطابق بندہ یہ سمجھ لے بھائی گناہوں سے میں بالکل پاک ہو گیا ہوں، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے مجھ پر، اب جو مرضی ہے میں کروں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ مطلب پچھلے گناہ بخشے گئے ہیں، لیکن اب جو ہے آئندہ بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ نہ کریں۔ اس سے مراد یہ بھی ہے، لیکن علماء یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ اعلانیہ توبہ نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو کبیرہ گناہ توبہ کر کے معاف ہوں گے۔ یہ جو مکمل گناہوں سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، جس طرح ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہے، تو اب اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ کے صغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، بالکل آپ کو اللہ رب العزت نئی زندگی عطا فرما دے گا، جس طرح ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح کی زندگی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم دوبارہ سے کوشش کر سکتے ہیں کہ پچھلے گناہ ہم اپنے بخشوا لیں اس مہینے کے ذریعے، اللہ پاک کی رحمتوں کے ذریعے، فضل کے ذریعے، اور کوشش کریں کہ آئندہ جو ہماری زندگی ہے اس میں گناہ نہ کریں، اس کا ارتکاب نہ کریں۔ علامہ صاحب بتائیے گا قرآن پاک جو ہے کتنے عرصے میں اور کب نازل ہوا؟ قرآن پاک کی بڑی تفصیلات ہیں کہ اس میں یعنی کہ اگر اس ٹاپک کو لیا جائے
تو یہ بڑی تفصیلات ہیں، لیکن صحیح. مختصر میں عرض جی. کر دیتا ہوں. چند حوالہ جات یہ جی. ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا تو اس کے مدت نزول 22 سال صحیح 5 ماہ 14 دن میں یہ قرآن نازل صحیح. ہوا ہے. یہ پورا قرآن اس کے دن تعین کیے صحیح. گئے ہیں. تو اب یہاں پر اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ پہلی وہی اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید کی نازل فرمائی صحیح. تو اس میں اللہ رب العزت نے سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 5 نازل فرمائی. صحیح. اور اس میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی جب ابتدا تھی قرآن کی، یہ نزول قرآن کا ابتدا ہی تھا. اب قرآن کے آخری جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281. ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ دوسری آخری آیت یہ نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اور دوسری روایت کے مطابق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کی صورت میں. اب یہ اول آخر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اب آگے قرآن کے نزول کے لیے اس کے پروسیس ہیں. مثلاً کئی احباب نے قرآن کو جمع کیا، کوئی کاتب وہی ہیں، کاتبان وہی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو اس بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے اس کے اہتمام کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اہتمام کیا. جو حضور کے صحابہ تھے، غلام تھے، ان میں اہل بیت اطہار کے افراد بھی موجود تھے کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا. اب قرآن کو جمع کرنے کے بعد پھر اس قرآن کے جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ، یعنی کہ قرآن کو اس طرح بے عیب بنایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر جمع کرنے والوں کی بھی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جمع کرنے والے ڈنڈی مارنے والے نہیں تھے، وہ بھی کاتب تھے، عادل تھے، عدول تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ حسنہ ان کے ساتھ فرمایا ہے جنہوں نے قرآن کو جمع فرمایا. اب یہاں پر قرآن کے اندر انم نقوی صاحبہ میں تھوڑی سی علمی بات کروں گا کیونکہ آپ کے اس پروگرام کے توسط میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہماری علمی ایک ٹاپک چلا ہے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر کافی مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. مثال کے طور پر اب دیکھیں علم العقائد کو بیان کیا، علم احکام کو بیان کیا، تذکیر بی اعلیٰ اللہ کو بیان کیا گیا، تذکیر بی ایام اللہ بیان کیا گیا، تذکیر بالموت وما بعدہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. اب میں صرف تھوڑا سا سٹرکچر اگر آپ اجازت دیں تو بیان کروں کہ مثال کے طور پر قرآن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین علیہ سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا امی جان کی تخریج کے مطابق، ان کے روایت کے مطابق 6666 قرآن کی آیتیں ہیں. 6000 یہ ٹوٹلی عدد ہے، یعنی 6666. اب پورا میں ایک سٹرکچر بیان کرتا ہوں، ایک کوزے میں بند کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح کتنی آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو اللہ رب العزت نے 6666 آیات جب نازل فرمائی تو اس میں آیات وعدہ اللہ رب العزت نے 1000 یعنی 1000 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے وعدہ کیا بندوں سے. پھر اس کے بعد آیت وعدہ، اللہ رب العزت نے آیت وعدہ کے ساتھ آیت وعید نازل فرمائی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے وعیدیں سنائی ہیں. تم یہ نہیں کرو گے تو میں یہ سزا دوں گا، یہ نہیں کرو گے یہ سزا دوں گا. آیت وعدہ بھی 1000، آیت وعید بھی 1000. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نہی جن میں اللہ رب العزت نے منع کیا، جتنے بھی منع کرنے والے منکر کام تھے اللہ رب العزت نے منع فرمائے، وہ بھی 1000 آیت کا خلاصہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. یہ ہو گئی 3000. پھر اللہ رب العزت نے آیت امر جن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ بھی 1000 آیات کا نزول کیا، یعنی کہ 1000 آیات کا نزول کیا. اب یہ ہو گئی 4000 آیات. اب ہم نے 6666 کا عدد دیکھنا کہاں پر کتنی کس احکام کے لیے نازل کی گئی. اب آیت اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت امثال میں اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر یہ مسئلہ بیان کیا، یہ مثال فلاں کی مثال 1000 آیتیں نازل فرمائی. یہ 5000 ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے آیت قصص نازل فرمائی، ان کا بھی عدد متعین کیا، وہ بھی اللہ رب العزت نے 1000 آیتیں نازل فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے قصے اور کہانیاں اور واقعات قرآن میں بیان کیے، نبیوں ولیوں کے، اہل بیت اطہار کے، اصحاب کہف کے یہ واقعات. اب یہ 6000 کا عدد بن گیا. اب اس کے بعد 666 باقی عدد رہتا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے پھر
250 آیت تحلیل جس میں حلال کاموں کی فہرست جاری کی گئی، یہ حلال کام ہے تو 250 آیتیں نازل فرمائی گئی، اور اس کے بعد آیت تحریم جس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ بھی 250 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے صرف اپنی تسبیح کے لیے، اپنی شان کے لیے آیات تسبیح اللہ رب العزت نے صرف 100 عدد نازل فرمائی، 100 آیات نازل فرمائی ہیں، اور اس کے بعد آخری عدد ہے 66 کا جب بچتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آیات متفرقہ نازل فرمائی ہیں، یعنی کہ یہ 66 آیات نازل فرمائی۔ اب ٹوٹل عدد بنا، یہ جو سٹرکچر میں نے بیان کیا، یہ ٹوٹل عدد 6666۔ اب یہاں پر انم نقوی صاحبہ میں یہاں پر شان نبوت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل کسی نبی کے پاس وحی لے کر 2 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 3 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 4 مرتبہ آئے، لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی کہ 26,000 مرتبہ جبریل امین ان کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اور اگر 26,000 کو آپ دیکھیں، 23 سال کے نبوت کے کل ایام اگر بنتے ہیں 355 دن 1 سال کے بنتے ہیں، تو اگر آپ متعین کریں پورے 23 سال کو تو یہ 9,165 دن بن جاتے ہیں ٹوٹلی، اور اس عدد کو اگر 26,000 سے تقسیم کریں تو ایک دن میں نزول جبریل کا حضور کے پاس آنا 3 دن ثابت ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ روزانہ جبریل حضور کے پاس آتے تھے۔ تو اس سے یہ شان محمدی بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کو عظمت دی، اسی طرح صاحب قرآن کو بھی عظمت دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ بتائیے گا قرآن اور صاحب قرآن کیا، اس سے کیا مراد ہے اور کون ہے؟ قرآن سے مراد یہ قرآن کتاب ہے، اور صاحب قرآن سے مراد یعنی کہ محمد رسول اللہ جن پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن اللہ رب العزت نے حضور کے دل پر نازل کیا، اور جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی شان کو بیان کیا، اسی طرح صاحب قرآن کی بھی شان کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور، اس نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صاحب قرآن مراد ہے، و کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اب یہاں بھی قرآن نے اپنی تعریف بیان کی، اللہ نے قرآن کے اندر جہاں بھی قرآن کی عظمت کو بیان کیا، ساتھ عظمت صاحب قرآن یعنی کہ محمد رسول اللہ کی شان کو بھی بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے ایک مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ایک تفصیل کو بیان کیا کہ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور صاحب قرآن کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ کون لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأيت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب جب انہیں دعوتیں دی جاتی ہیں کہ آؤ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کی طرف، تو یہ منافق دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، رأيت المنافقین یصدون عنک صدودا، اور محبوب جب تیری طرف انہیں بلایا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب رسول کی طرف یعنی صاحب قرآن کی طرف ان منافقوں کو بلایا جاتا ہے تو یہ منافق اپنا سر چٹکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف قرآن کے ہوتے ہیں، ہمیں محمد رسول اللہ کی معاذ اللہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ٹائٹل ان کو منافقین کو منافقت کا ٹائٹل اللہ رب العزت نے دیا کہ جو قرآن کو قرآن مانے، قرآن کی شان مانے اور صاحب قرآن کی شان نہ مانے وہ منافق ہے، وہ میرے دربار سے چلا جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلک اہل سنت والجماعت کا، جہاں بھی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں ساتھ صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں، اور یہ اسلوب اللہ نے قرآن میں دیے ہیں، جس طرح قد جاءکم من اللہ نور کی صورت میں اللہ نے کہا کہ نور مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا اور قرآن کو بھی ہم نے نور بنا کر بھیجا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنا کر بھیجا تو انم صاحب آپ کے اس چینل کے توسل سے میں پوری دنیا میں یہ میسج دینے لگا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے نور بنایا۔ کیسا نور بنایا؟ یہاں پر میں حضور کا شجرہ ذرا پڑھ کے بتا دوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شجرہ مبارک چلا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے 14 لاکھ برس پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق کیا، پھر وہ نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور علیہ السلام کا نور اللہ کو سجدہ کرتا رہا، قیام کرتا رہا، رکوع کرتا رہا۔ جس وقت اللہ نے کہا محبوب میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے مجھے اتنے سجدے کر لیے، اتنے رکوع کر لیے،
اب میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی ہو جا. تو پھر اللہ رب العزت نے اس نور کو پھر آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا. تو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ کر پھر اللہ رب العزت نے چلتے چلتے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحم میں اس نور کو منتقل کیا, حضور کے نور کو. پھر پاک باپوں سے یہ نور کیسے چلا؟ تو آدم کے بیٹے شیس, شیس کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک لیگلام, لمک لیگلام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحات, زلحات کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمل, عمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے ہود, ہود کے بیٹے ہوا, ہوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے محیط, محیط کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدیر, مدیر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کالاب, کالاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ تھا. یہ نور حضور کا چلا. پھر سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں آیا تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور, میرے جسم کے نور نکلا. تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی نور بنایا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا, اور حضور کو بھی نور بنایا. تو یہ شان قرآن کے ساتھ, عظمت قرآن کے ساتھ شان صاحب قرآن کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اور جہاں پہ بتائیے گا قرآن اور اہل بیت کا تعلق کیا آپس میں؟ قرآن اور صاحب اہل بیت اطہار کے حوالے سے تو یہ تو بہت پرانا تعلق ہے. جس طرح حضور کا تعلق قرآن سے ہے, اسی طرح حضور کے خون کا بھی تعلق حضور کی آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قربان جائیں یہ عظیم ہستیاں جن کے ساتھ قرآن کی نسبت یہاں تک رہی کہ آپ دیکھیں کربلا کو اٹھا کر دیکھیں کہ واقع کربلا کی آپ تفصیل دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ جو ہے نا نیزے کے اوپر آپ کے سر مبارک کو جب یزیدیوں نے لمپیوں نے جب تو آپ کے زبان مبارک سے تلاوت جاری سی اور بتا دیا کہ حسینی وہ ہے کہ مر کے بھی اگر اس کا سر قلم بھی ہو جائے تب بھی یہ قرآن کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کو ترک کر دے, قرآن کی صحت کا انکار کرے. جو بھی قرآن کی صحت کا انکار کرتا ہے, قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے, وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب میں قرآن کا تعلق یہ بتاتا چلوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو کہ جامع ترمذی, یہ ترمذی شریف انم نقوی صاحبہ وہ حدیث کی کتاب ہے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں کہ حضور علیہ السلام کی یہ ایسی معتبر کتاب ہے کہ جس کے بارے میں جب امام ترمذی اس کتاب کو لکھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام خواب میں آئے اور فرمایا اے امام ترمذی تو نے یہ حدیث کی کتاب لکھی ہے, میں اتنا تجھ پر خوش ہو گیا ہوں, میری حدیثیں تو نے اس کے اندر نقل کی ہیں, اس حدیث کی کتاب پر اتنا خوش ہوا ہوں, اب تجھے میں خوشخبری سناتا ہوں کہ جس گھر میں یہ ترمذی شریف کی کتاب موجود ہوگی اس گھر میں اللہ کا نبی خود موجود ہوگا. صحیح صحیح. اب اس حدیث میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں, اس ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3788 نمبر حدیث ہے 3788. حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تدلوا بعدی. حضور نے فرمایا کہ اعظمهما من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علیہ الحوض. حضور نے فرمایا فانظروا یخلفون بہما. حضور نے فرمایا کہ یہ اہل بیت اور قرآن کو تم نے قیامت تک تھامے رکھنا ہے. دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور میری اپنی اہل بیت. تو پتہ یہ چلا ہم ان اہل بیت کو مانتے ہیں جو قرآن والے ہیں, ہم اس اہل بیت کو نہیں مانتے جو قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. لہٰذا جن کا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا پکا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن بھی حوض کوثر کے ساتھ میرے سامنے آئیں گے اور قرآن لے کر آئیں گے. اب یہاں پر حضور نے فرمایا اگر تم نے اہل بیت کو بھی اور قرآن کو بھی پکڑے رکھا, یعنی ان دونوں سے محبت کی, تمسک تم نے انہیں پکڑ رکھا تو تم کیا ہوگے, کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. تو پتہ یہ چلا وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے جو اہل بیت کو چھوڑتا ہے اور قرآن کو پکڑتا ہے, اور قرآن کو جو پکڑتا ہے اور اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے. تو دونوں جو ہے ایک ساتھ جڑے ہیں اور دونوں کی جو ہے آپ نے اطاعت کرنی ہے. اور یہ حدیث دوسری جامع ترمذی کے اندر 3788 نمبر 86 نمبر پر
اور اس کے لفظ موجود ہے مزید یا ایھا الناس، حضور نے حجت الوداع میں جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے غزوے میں حضور علیہ السلام نے یہ منا کے اندر یہ لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترۃ آل بیتی۔ یہاں بھی حضور نے فرمایا لوگوں میں اب تم سے جا رہا ہوں، لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم ان دونوں کو پکڑے رکھنا ہے، اس کے ساتھ مضبوطی سے انہیں پکڑے رکھنا ہے، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں۔ بے شک بے شک ایسے ہی۔ اور یہاں پر مجھے بتائیے گا علامہ صاحب کہ حضرت مولا علی علیہ السلام اور قرآن پاک کا کیا رشتہ ہے، اور ان کی شان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی بڑا اچھا سوال کیا ماشاءاللہ آپ نے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، ان کی شان بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ایک ان کی شان تو نرالی ہے، ان کی شان میں 360 آیتیں نازل ہوئی، ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، لیکن کچھ پہلو میں قرآن کے حوالے سے ان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی ایسے جڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ علی کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتا اور قرآن کو علی سے نہیں جدا کیا جا سکتا، ان کا اتنا تعلق مضبوط ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں میرا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہے، میں نے اس کو اتنا یاد کیا، اتنا اس کی مجھے معلومات ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ لکھوں اور سورہ فاتحہ لکھ دوں اور اتنی کتابیں بن جائیں، اتنی کتابیں کہ 70 اونٹ اگر لادے جائیں تب بھی کم پڑ جائیں، اتنی میں اس کی تفسیر لکھ سکتا ہوں صرف سورہ فاتحہ کی۔ تو جو علی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنی تفصیل کے ساتھ تفسیر لکھ سکتا ہے کہ 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں، تو اس علی کا قرآن کے ساتھ تعلق یہ بتا رہا کہ کتنا تعلق تھا۔ اور آگے مزید ایک روایت کے مطابق یہاں پر ایک اور میں بتاتا چلوں کہ حضرت مولا کائنات کے بارے میں، اور فقط اس کائنات کے اندر 2 اعلان ہوئے، ایک اعلان نبوت تھا اور ایک اعلان حضرت مولا کائنات نے کیا، کسی بشر نے نہ کیا۔ ایک حضور نے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 7091 ہے کہ حضور نے فرمایا سلونی ما شئتم، تم پوچھو قیامت تک جو بھی مجھ سے سوال کرنا چاہو میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ سوال کسی نے بھی اپنی امت کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جو مرضی ہے پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن واحد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو علم کا دروازہ ہے، انہوں نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، علی دروازہ ہے، دروازے سے بندہ 2 مرتبہ آتا بھی ہے جاتا بھی ہے۔ تو اس لیے یہ علی جو ہے شہر کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ تو ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ سلونی ما شئتم، تم مجھ سے سوال کرو جو مرضی ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے ایک یہودی کھڑا ہوا اور اس نے کیا کیا، معاذ اللہ، یہودی کھڑا ہوا اور اس نے یہ سوال کر دیا کہ یہ مولا کائنات آپ نے سوال کیا کہ میں ہر چیز تمہیں قرآن سے بتاؤں گا، قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تھا مولا کائنات کا، ہر چیز تمہیں قرآن سے بتاؤں گا، تم مجھ سے پوچھو۔ تو ایک یہودی معاذ اللہ کھڑا ہوا، شرارتی وہ تھا، اس نے شرارت کے طور پر سوال کر دیا کہ میری داڑھی کے بارے میں آپ بتائیں، کیا میری داڑھی بھی قرآن سے ثابت ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں آئے؟ تو اس طرح کو اس نے سوال کیا، تو مولا کائنات نے اسے جواب دیا کہ بالکل تیرے اس داڑھی کے بارے میں قرآن کے اندر آیت موجود ہے کہ اللہ نے تیری داڑھی کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ اور مولا کائنات نے اب دیکھیں کس طرح جواب دیا، مولا کائنات نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 پڑھی اور اسے کہا کہ تیری داڑھی کے بارے میں قرآن کہتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ اب اس کی داڑھی جو تھی نا وہ گھنی نہیں تھی، مولا کائنات کی داڑھی گھنی تھی، تو اب جہاں پر گھنی فصل ہو تو اسے اس زمین کو زرخیز کہتے ہیں، اور جہاں پر گھنی فصل نہ ہو اسے بنجر زمین کہتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا، اسے فرمایا کہ اے یہودی تیری داڑھی جو ہے گھنی نہیں ہے، لہٰذا قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے جو زمین بنجر ہو اس پر گھنی داڑھی فصل جو ہے نا زیادہ نہیں اگتی، اس لیے تیری زمین جو ہے نا خبث لا یخرج الا نکدا، بنجر زمین ہے، اس لیے تیری داڑھی گھنی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری زمین کو یعنی میری زمین کو جس جسم سے میرے جسم کو بنایا، جس مٹی سے، اس کو اللہ نے زرخیز بنایا ہے، اس لیے میری گھنی داڑھی ہے اور تیری گھنی داڑھی نہیں ہے۔ تو قرآن سے انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اس سے یہ پتا چلا مولا کائنات کا قرآن کے ساتھ اتنا شغل تھا، اتنا پیار تھا کہ انہوں نے قرآن کو ہر آیت، ہر تفسیر، ہر چیز کو یعنی کہ اپنے فام میں رکھا، اور قیامت تک یہ ان کا اعلان تھا کہ تم مجھ سے جو بھی سوال کرو میں تمہیں قرآن سے جواب۔ سلونی کا آپ نے ذکر کیا، بے شک ایسے ہی ہے، اور حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، ایسا نبی پاک بے شک بے شک حق علی کے ساتھ ہے اور
علی حق کے ساتھ، بے شک بے شک ایسے کبھی بھی حق نے علی کو نہیں چھوڑا اور حق علی کو نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حق ابو بکر عمر کے ساتھ بھی ہے قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن گلے لگا کے حق عمر کو بھی ملے گا۔ اسی طرح دوسری روایت مولا علی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی بھی حق کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اپنے مہمان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور یہاں پر ایک بات کہوں گی کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہمیں ملا ہے اور اس کی سعادت ہمیں ملی ہے، حاصل کیا ہے ہم نے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ ایام رہ گئے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طاق راتوں کی عبادت لازمی کریں اور جو رحمتیں برکتیں سمیٹیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔